अहवाल मुक्तहिमी या रब्बी बिलमुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा मदाया वासिअल करमी या करमल खल्क़ी माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी सुम्मर रिदा अन अबी बकरी वान उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सूरह अहज़ाब की मैंने आयत नंबर 4 है गालिबन। जो रिसालत माब अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत के हवाले से है। 7 सितंबर 1974 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर in the history of Pakistan and in the constitution of Pakistan a precious amendment, एक बहुत ही कीमती और अहम amendment about the finality of the prophethood, ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बहुत ही अहम तरमीम जिसमें ये बात फाइनल कर दी गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि कादियानी माइनॉरिटी हैं, अक़लियत हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं। ये एक रियलिटी है और मैं ये कहा करता हूँ, दिल की धड़कनों के लिए जिस तरह खून और ऑक्सीजन हयात के लिए, दिल की धड़कनों के लिए जिस तरह खून और ऑक्सीजन ज़रूरी है, मैं कहता हूँ अक़ीदे और निजात के लिए ख़त्म नबूवत का अक़ीदा उतना ही ज़रूरी है, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है। क्योंकि आप लेमैन हैं, कम इत्तेफाक होता है पढ़ने का। मैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के एक्सट्रैक्ट्स भी देखता हूँ, उसकी कोटेशंस भी देखता हूँ। कभी मौका मिला नेक्स्ट फ्राइडे या उससे आगे तो मैं कोटेशंस भी आपके सामने रखूँगा। ये कोटेशंस क्या थी? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपनी सारी नेमतें अपने महबूब पर ख़त्म कर दी हैं और आपके लिए मैंने दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। अब शरीयत में ना कोई कमी होगी ना कोई बेशी होगी। जो असास और बुनियाद और फाउंडेशन है उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं होगी। हाँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी फ़िक़्ह के अंदर, आपके जो मामलात हैं उनके अंदर तग़य्युर व तबद्दुल वो मुमकिन है। फ़िक़्ह के अंदर, जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर तग़य्युर और तबद्दुल वो बात समझ में आती है, लेकिन जो दीन की असास और बुनियाद है उसमें किसी किस्म की तब्दीली जो वो सामने नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ए महबूब करीम अलैहिस्सलाम, हमने आपको पूरी इंसानियत के लिए बशीर भी बना दिया और नज़ीर भी बना दिया। नट ओनली वन कम्युनिटी, सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए। जिस पर इंसान का इतलाक़ होता है उसके लिए ज़ात मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम बशीर भी है और नज़ीर भी है। ये हकीकत है। अच्छा, आज आप मेरी बात आपने गौर से सुननी है। कोशिश करें कि अगर नींद का झोंका ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि आज बहुत अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं और वो है आपका ईमान और आपका अकीदा। दैट इज़ फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड, ख़त्म नबूवत, उस पर हम बात कर रहे हैं। आज अपने आप को अलर्ट करके बैठिएगा, अल्लाह का पैगाम सुनिएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीया, सूरत आराफ। आप फरमा दीजिए कि ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इलैकुम जमीया, हर वो शख्स जिस पर इंसान का इतलाक़ होता है उसको ये समझ लेना चाहिए कि मैं उसके लिए अल्लाह का रसूल हूँ। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और अगर
بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو ساری پہلے تو اللہ نے کسی کو نہیں فرمایا کہ موسیٰ پوری انسانیت کے رسول ہیں، ابراہیم پوری انسانیت کے رسول ہیں. وہ تو اپنے علاقے اور قبیلے، اپنی ٹیریٹری کے لیے وہ رسول تھے، اپنے ٹرائبس کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی لوکیلٹی کے لیے رسول تھے. صرف رسول اکرم علیہ السلام کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس میں عالمین کا لفظ آیا ہے کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اچھا، اب اس جہان پر میں بحث نہیں کروں گا چونکہ مجھے آگے بڑھنا ہے. آپ جہاں جہاں رب کا قائم کردہ جہان موجود ہے، چاہے عالم ناسوت ہے، عالم لاہوت ہے، عالم ملکوت ہے، کتنے بھی عالم اور ہیں، جتنے عالم موجود ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان سب عالمین کے لیے میرے نبی رحمت ہیں. اب اس عالم کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس عالم کے اندر ہے کیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جزاک اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس عالم کے اندر اگر انسان ہے تو اس کے رسول ہیں، جمادات کے نہیں، نباتات کے نہیں، آپ شجر کے نہیں، حجر کے نہیں. جو چیز بھی ان عالمین کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے، جو وجود رکھتی ہے ان جہانوں کے اندر، مطلق فرما دیا نا آپ نے. اللہ نے مطلق فرمایا کہ سب کے لیے رحمت ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ آپ سب کے لیے رحمت ہے. اگلی آیت، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے، یہ میں نے قرآن اپنے بندے پر نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، کہ آپ سارے جہانوں کے لیے نذیر بن جائیں، سارے جہانوں کے لیے. اللہ بار بار جہانوں کی بات فرما رہے ہیں. قدم قدم پر جہاں بھی آیت آتی ہے اللہ پوری انسانیت کی بات کرتے ہیں، پوری ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، پورے جہانوں کی بات کرتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے عہد لیا انبیاء سے، آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہیں میں کتاب دوں گا. یہ عالم ارواح میں انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ جب تمہیں میں کتاب بھی دوں گا اور تمہارے پاس نبی بھیجوں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آپ کے پاس ایک رسول آئے گا، اس کی تصدیق کرنی ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے اور اس پر ایمان بھی لانا ہے. وہ تو آلریڈی خود بھی نبی تھے، نبی انبیاء تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شیس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف، وہ سارے نبی تھے. اللہ فرماتے ہیں اگرچہ آپ سارے انبیاء ہو لیکن تمہیں میں نے آپ کو پابند کر دیا، آپ سب نے میرے نبی پر ایمان لانا ہے. آپ کا اپنا ایمان الگ سے اور آپ کی امم کا ایمان الگ سے ہے، لیکن آپ سب کو مل کے میرے نبی پر ایمان لانا ہے اور اس کی تصدیق بھی کرنی ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِصْرِي، اس پر میں فرمایا قَالُوا أَقْرَرْنَا، پھر اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ آپ اقرار کرتے ہو؟ روحوں سے سوال ہے یہ، نٹ ہیومن، یہ روحوں سے سوال اللہ فرما رہے ہیں. اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ قالوا اقررنا، ساری روحوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لی. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسا کرو کہ تم بھی گواہی دو اور میں بھی مل کے تمہارے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ میرے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب بات غور کریں نا آپ، اب بات کی ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاشهدوا، پھر گواہی دو. اے عالم ارواح میں ہر پیغمبر کی روح سب گواہی دو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور رسول ہونے کے ساتھ وانا معکم، میں بھی تمہارے ساتھ من الشاہدین، گواہی دینے والوں میں سے ہوں. بات یہ ہے کہ اگر کوئی اور رسول آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی بھی لے لیتے نا. نہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم الرٹ ہو کے بیٹھیں گے، تو آپ تو جواب ہی نہیں دے رہے. گواہی ایک رسول کی ہے یا رسولوں کی ہے؟ ایک رسول کی گواہی ہے. ہاں، ایک رسول کی گواہی ہے. ثم جاءکم رسول، رسول کا لفظ ہے، سنگولر ہے، سنگولر، واحد ہے. بات ایک رسول کی ہو رہی ہے، بے رسول کی بات نہیں ہو رہی. اللہ فرماتے ہیں ایک رسول کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. سارے انبیاء کی روحوں سے ایک رسول کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، رسول کے بارے میں سوال نہیں کیا جا رہا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. دوسری آیت قرآن کریم کی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، پیغام تو لے کے آیا ہوں لیکن ایک اضافی ذمہ داری بھی ساتھ لایا ہوں. نبی کا کام ہے نا پیغام پہنچانا، ایسا ہی ہے نا اللہ کی وحدانیت کا، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا. آپ فرماتے ہیں کہ میں
قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک تو کام وہ ہے، اسائنمنٹ جو اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں نے اپنی امت کی، انسانیت کی اصلاح کرنی ہے. کہتے ہیں ایک اور کام بھی ہے، مبشرم برسول، کہ میں نے ایک رسول کی بشارت دینی ہے. ایڈیشنل اسائنمنٹ. میری بات پر غور کریں، اٹ از این ایڈیشنل اسائنمنٹ. اصل اسائنمنٹ پیغمبر کی یہ نہیں ہے. اصل اسائنمنٹ، ریئل اسائنمنٹ، دیٹ از ادر تھنگ. ریئل اسائنمنٹ کیا ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان کو کہنا ہے کہ اللہ پر ایمان لے کے آئیں. ہر رسول کی ایک اسائنمنٹ اللہ تفویض فرماتے ہیں کہ یہ کام آپ کے ذمے ہیں. لیکن ہیئر از این ادر ایڈیشنل اسائنمنٹ. یہاں ایک اور اضافی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ ہم نے آپ کو بہت سی اسائنمنٹس الگ سے دے رکھی ہیں، بٹ ہیئر از این ایڈیشنل اسائنمنٹ. ایک اضافی ذمہ داری ہے. اور وہ کیا ذمہ داری تھی؟ چلے آپ بتائیے وہ کیا ذمہ داری تھی؟ نہیں، اقرار کریں نا. وہ اضافی ذمہ داری ہمارے نبی کی خوشخبری سنانا تھی. کہیے نا، قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا، اللہ خود فرما رہا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ تمہاری اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی اضافی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اپنی امت کو یہ خوشخبری دینی ہے کہ میرے بعد ایک ایسے نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد. کیا ہوگا؟ زمینوں پر محمد اور آسمانوں پر احمد نام ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. قرآن کریم کے حوالے لے لیں نا، پھر آگے چلتے ہیں. یہ لفظ قبل جو ہوتا ہے، قبل، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہلے. اچھا اب قرآن کریم کی آیت پڑھیے، سنیے جی. والذین، سورہ بقرہ کی آیت، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلے، آپ سے قبل. ٹھیک ہے، اگلی آیت دیکھتے ہیں جی. انزل الیک جو ہے تقدیم ہے ذکر مصطفیٰ کی. آگے چلتے ہیں، قبلی کا. اچھا اللہ نے پورے قرآن میں کہیں لفظ بعد کا نہیں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لائے، آپ ایمان لائیے جو ہم نے آپ پر نازل کیا اور آپ سے پہلوں پر نازل کیا. پورے قرآن میں اگر مرزا نے آنا ہوتا، نبی آنا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بعد کا بھی فرما دیتے، من قبلی کا و من بعد کا، آپ سے پہلے اور آپ سے بعد. آپ کے بعد تو کسی نے نہیں آنا تھا نا، اس لیے اللہ نے بعد کا لفظ نہیں فرمایا. سورۃ نساء کی آیت، وَلَقَدْ، انعام کی آیت، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بہت سے رسول پہلے بھیجے. کب بھیجے؟ من قبلی کا. کب بھیجے؟ من قبلی کا، آپ سے پہلے بھیجے ہیں. آپ کے بعد کوئی تصور نہیں ہے، آپ کے بعد رسول کا کوئی تصور نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں سورۃ نساء کی آیت. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اے حبیب کریم علیہ السلام وہ کیسا وقت ہوگا، تو کیسا وقت ہوگا؟ اذا جئنا من کل امت بشہید، جب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے. ہر امت پر کیا ہوگا؟ الگ الگ لوگ جمع ہوں گے گروہوں کی شکل میں، تو ہر ایک پر گواہی دے گا. عیسائیوں پر کون گواہی دے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہر امت پر کون گواہی دے گا؟ ان کے نبی گواہی دیں گے. ان کے کون گواہی دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ نساء میں، وہ لمحات کیسے ہوں گے جب ہر امت پر ہمیں گواہ لائیں گے. فَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ان ساری امتوں کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کر لے آئیں گے. بات یہ اللہ کی بات آپ نوٹ فرمائے نا، کہ ہر امت پر انڈیویجلی ان کا پیغمبر، ان کے پروفٹ گواہی دیں گے کہ یہ میری امت ہے، میں نے پیغام پہنچایا، کچھ نے قبول کیا، کچھ نے نہ کیا. اب ان سب کی گواہی کون دے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان سب کی گواہی کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَجِئْنَا بِكَ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب کے اوپر ہم اپنے رسول کو گواہ لے آئیں گے، اور اپنے رسول کی گواہی دینے کے لیے میں خود رب موجود ہوں، میں خود موجود ہوں. آپ پروسیس دیکھیے نا، گواہی کا پروسیس آپ دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں ہم تو کسی اور نے آنا ہوتا تو اللہ فرما دیتے کہ ہم اس کو گواہ بنا کر لے آئیں گے. نہیں ایسی بات ہوئی نا. اچھی آگے دیکھتے ہیں جی. نبوت محمدی کی نعمت اور اس کا فیض آج بھی جاری ہے. نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فیض آج بھی جاری ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، جاؤ کا تو آپ کے پاس آ جائیں.
کس کے پاس آ جائیں؟ آپ کے پاس آ جائیں۔ چلیں اگلی بات لیتے ہیں۔ ہاں حدیث ہے جی امام بخاری کی، بعثت انا والساعۃ کہاتین، آپ نے 2 انگلیاں ایسے فرمائیں، 2 انگلیاں۔ فرمایا صحابہ اس کے درمیان کچھ ہے کچھ کے درمیان کچھ ہے؟ آپ نے ایسے اشارہ فرمایا، فرمایا ان کے درمیان کچھ نہیں، فرمایا یہ میں ہوں اور یہ قیامت ہے۔ یہ میں ہوں اور یہ کیا ہے؟ فرمایا درمیان میں نتھنگ، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں کہ درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ سورۃ نساء کی آیت دیکھتے ہیں جی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی، ہاں انزل من قبل، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ہم نے پہلے نازل کی ہیں۔ ہم نے کیا کی ہیں؟ پہلے نازل کی ہیں۔ اچھا اگر کوئی بعد میں کتاب آنا ہوتی، یہ لفظ آ رہا ہے الذی انزل من قبل، الذی انزل من قبل جو پہلے نازل ہوئی، اگر کوئی بعد میں آنا ہوتی تو اللہ فرما دیتے ما ینزل من بعدک، اور جو بعد میں کتاب آنی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ وعدہ لے لیتے کہ نہیں لیا۔ سورۃ نساء کی آیت دیکھتے ہیں جی، سورۃ نساء کی ایک آیت، آپ سن رہے ہیں؟ چل میں آیت پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ آیت کا اسلوب دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ترتیب آپ نے دیکھنی ہے، اللہ رب العزت کی ترتیب آپ نے دیکھنی ہے، اور قرآن کی آیت کا اسلوب دیکھنا ہے۔ انا اوحینا، اللہ فرماتے میں رب، اوحینا ہم نے وحی کی، الیکا اے محبوب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کی طرف وحی کی۔ کس کی طرف وحی کی؟ آپ کی طرف وحی کی۔ کما اوحینا الی نوح، ایسے وحی کی جیسے میں نے نوح کی طرف کی۔ کس کی طرف کی؟ نوح کی طرف۔ والنبیین من بعدہ، اور نوح کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہم نے سب کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نبی کا نام لے کے جو رسول تھے بتایا کہ ہم نے سب کی طرف وحی کی۔ جب یہ سورۃ نساء کی آیت نازل ہوئی تو ابی ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آیت اب نازل ہوئی ہے اس کا سیکوینس، اس کی ترتیب جو ہے دیٹ از کوائٹ ڈاؤٹ فل، یہ بڑی ڈفرینٹ ہے ترتیب اس کی۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ ترتیب میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام پہلے کیوں لیا ہے؟ یہ ترتیب الٹ گئی ہے۔ ترتیب کیا ہو گئی ہے؟ نہیں میری بات آپ فالو نہیں کی آپ نے، دیکھیں نا پہلے یہ آیا نا انا اوحینا الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف وحی کی، پھر ہم نے نوح کی طرف وحی کی، پھر ہم نے ابراہیم کی طرف، پھر اسماعیل کی طرف، پھر اسحاق کی طرف، پھر یعقوب کی طرف، پھر ہم نے عیسیٰ کی طرف، پھر ہم نے ایوب کی طرف، پھر یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان اور داؤد سب کی طرف وحی کی۔ تو ترتیب تو الٹ گئی نا، نہیں الٹی ترتیب، الٹ گئی نا ترتیب۔ اللہ تعالیٰ پہلے اپنے نبی کا نام لے رہے ہیں اور بعد میں تو ترتیب تو یہ نہیں تھی، نبی وہی تو پہلے آدم علیہ السلام پر وہی آئی، ایسا ہے نا۔ آپ سے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ ترتیب کیا، آپ نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، فرمایا تخلیق میں نبیوں میں سب سے پہلے ہوں، میں سب سے پہلے ہوں، وآخرہم فی البعث، لیکن بعثت کے اعتبار سے، مبعوث ہونے کے اعتبار سے میں سب سے آخر میں ہوں۔ فبدا بی قبلہم، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء کی آیت کا آغاز میری ذات سے کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اپنے ایمان کا، اچھا یہ چیزیں آپ نے اپنے عقیدہ اور ایمان کا حصہ بنائی ہیں۔ جسٹس نذیر اختر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ تو علمبردار ہیں، یہ ختم نبوت کے علمبردار ہیں، انہوں نے تو بڑے مقدمے لڑے ہیں، یہ تو بڑے گوہر نایاب ہیں، اللہ ان کی عمر دراز کرے۔ اگلی ایک حدیث امام بخاری کی لے رہا ہوں جی، حدیث ہے جی لم یبقى من النبوۃ الا المبشرات، آپ نے فرمایا نبوت ختم ہو گئی لیکن مبشرات باقی ہیں، بشارتیں باقی ہیں۔ قالوا ما المبشرات، صحابہ نے پوچھا جی مبشرات کیا ہیں، اس سے آپ کی کیا مراد ہے بشارتیں؟ قال الرؤیا الصالح، الرؤیا الصالح فرمایا جو اچھے خواب ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوابوں کے ذریعے انڈیکیشنز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ
اچھا، ہر خواب کو صرف نظر بھی نہ کیا کریں، ہر خواب کو صرف نظر نہ کیا کریں، اور نہ ہی ہر خواب کو اپنے اعصاب پہ سوار کر لیا کریں۔ میں نے اس پر 2 جمعے مکمل بڑی مدلل بحث کی، پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی حدیث لے، امام بخاری کی 6983 نمبر، فرمایا الرؤیا الحسنۃ من الرجل الصالح، نیک آدمی کا خواب جو ہے جزء من 46 جزء من النبوہ، آپ نے فرمایا نیک آدمی کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ کون سا حصہ ہے؟ 46واں حصہ ہے۔ قادیانی مرزا قادیان غلام احمد نے اسی سے استدلال کیا، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ یہ اچھے خواب جو ہیں اٹ از the 46th part of the prophethood، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، جز ہے نبوت کا۔ کیا ہے؟ نبوت کا جز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد ان کا کوئی جز آ سکتا ہے، لہذا یہ غلام احمد قادیانی جو یہ وہی 46واں جز ہے، یہ جز بن کے آیا ہے، اگرچہ پروفٹ جو ہے وہ نبوت پیغمبر کے پاس ہے۔ اچھا، میرا آپ سے ایک سوال ہے، کیا جز بول کے کل مراد تو لی جا سکتی ہے، لیکن جز کو کل قرار نہیں دیا جا سکتا؟ جز کو، پتہ نہیں میں مشکل بات کر رہا ہوں یہ کیسے، جز کو کل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جسٹ ریکنسٹرکشن کے لیے، ریہیبلیشن کے لیے ہم مسجد کو ڈیمالش کر دیتے ہیں، یہ ایک محراب باقی بچ جاتا ہے، اٹ از اے پارٹ آف مسجد، ماسک، رائٹ؟ کین یو سے اٹ از اے ہول ماسک؟ آپ کہیں گے یہ جز ہے، یہ مسجد کا جز تھا، اس کو ہم نے رہنے دیا، باقی کنسٹرکشن ہم نے ایکسٹینشن کرنی ہے، ایکسپینڈ کرنا ہے، تو کیا یہ ایک محراب کھڑا تو ہم کہیں گے یہ مسجد کھڑی ہے؟ نہیں کہیں گے نا، جز ہے، کل کل ہے۔ اور اگر یہ بچہ آتا ہے تکبیر تحریمہ، یہ نماز کا جز ہے نا؟ جز نہیں، نماز کا جز ہے نا، اللہ اکبر، جز ہے نماز کا، پارٹ آف پریئرز ہے نا۔ یہ کہتا ہے اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واپس جاتا ہے کہتا ہے میں نے نماز پڑھ لی ہے، ہوگی نماز۔ تو جز کو آپ کل کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ جز کو آپ کل مراد قرار نہیں دے سکتے، سوال ہی نہیں ہوتا کہ جز کل ہو جائے۔ کیمسٹری کے ڈاکٹر صاحب یہاں کی تشریف فرما تھے، H2O پانی کا فارمولا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن، ایسے ہی ہے نا، 2 اجزاء ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن۔ کین یو ڈکلیئر دیٹ ہائیڈروجن از اے کمپلیٹ واٹر؟ ڈکلیئر کر سکتے ہیں ہائیڈروجن پورا واٹر ہے؟ اگر آپ نے جز سے کل ہی مراد لینا ہے، یو کانٹ ڈکلیئر دیٹ آکسیجن از دا ہول واٹر، آپ نہیں کہہ سکتے آکسیجن پانی ہے، جز ہے، کل کل ہے۔ یہ کم عقلی اور نادانی اور بے حیائی کی انتہا ہے کہ ہم جز بول کے کہیں کہ یہ کل ہو گیا، نیور، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کو یہ تو بڑی دور کی سوچنے والی بات ہے۔ میں حدیث کی اور دیکھتا ہوں جی، یہ حدیث دیکھیے گا جی، امام بخاری کی 2 جلد صفحہ نمبر 685، بڑی لمبی حدیث آتی ہے۔ فرمایا کہ ایک روز قیامت میدان محشر ہوگا، آپ وہ کلمہ جو آپ نے کہنا ہے، یہ وہ کلمہ جو آپ نے میدان محشر میں کہنا ہے، یہ وہ کلمہ میں حدیث پاک میں وہ جز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب آپ سے کہا جائے گا کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد، جاؤ اپنے نبی کے پاس چلے جاؤ، سب وہیں چلے جاؤ، تو لوگ عرض کریں گے، کون عرض کریں گے؟ آر یو انکلوڈیڈ؟ آر یو انکلوڈیڈ؟ آپ ان لوگوں میں شامل ہیں؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سارے جو لوگ ہوں گے نا، وہ کیا کہیں گے؟ تو آپ بھی تو شامل ہیں نا اس میں، ہاں تو اقرار کیجئے نا کہ روز محشر ہم بھی ہوں گے اور ہم بھی انہی میں شامل ہوں گے۔ اب جو کچھ آپ نے کہنا ہے، اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا کہ یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں گے انت رسول، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول، آپ رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، پہلا لفظ کیا کہیں گے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، آپ انبیاء کے خاتم ہیں، اشفع لنا الی ربک، آگے بڑھیے اور اپنے رب سے ہماری سفارش فرما دیجئے۔ وہاں بھی آپ کے 2 کلمے ہوں گے، پہلے آپ اللہ کے رسول کی رسالت کا اثر نو اعتراف اور اقرار کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ آپ کیا ہیں؟
آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ طبرانی کی روایت، یہ امام بخاری کی حدیث تھی، جب طبرانی کی ان عیسیٰ ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی، فرمایا عیسیٰ ابن مریم اور میرے مابین کوئی نبی نہیں، ولا رسول، نہ ہی کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، انہ خلیفتنی فی امت من بعدی، میرے بعد میری امت کے اندر خلفاء آئیں گے، نبی کوئی نہیں آئے گا۔ کلیئر ہو رہی باتیں؟ نہیں اقرار تو کیجئے نا، ہاں کہیں ہو رہی، الحمدللہ، کہیں الحمدللہ علی احسانہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایک بات کلیئر ہو رہی ہے۔ یہ نبوت کی پہچان ہوتی ہے، شناخت، سائن آف آئیڈینٹیفیکیشن آف پروفٹہڈ، نبوت کا علامت ہوتی ہے۔ میں حدیث لے رہا ہوں جی امام احمد بن حنبل کی، اور عبداللہ بن بریدہ اس کے راوی ہیں۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں ڈھونڈتا، لمبی بات ہے، میں ایکسٹریکٹ اس کا کشید کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ڈھونڈتے رسالۃ امام تک جا پہنچا، اور ہم نے کتابوں میں یہ پڑھا تھا، وہ بہت مذاہب اختیار کی، عیسائی بھی ہوئے، یہودیت بھی، سارا ایک لمبی بات ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم علیہ السلام جو آخری نبی ہوں گے وہ صدقہ نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے، وہ دوسروں کے لیے صدقہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے سیدھا جا کے، امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے جا کے اتنی سی کھجوریں دسترخوان پر رکھ دیں۔ آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے کہا صدقۃ علیک وعلی صحابیک، یہ میں صدقہ لایا ہوں، آپ بھی کھائیے، اپنے صحابہ کو بھی کھلائیے، میں صدقہ لایا ہوں۔ قال النبی علیہ السلام ارفعها، فرمایا اس کو اٹھا لو، فإنا لا ناكل الصدقہ، فرمایا اللہ کا رسول صدقہ نہیں لیتا، اللہ کا رسول صدقہ نہیں لیتے، بھائی یہ اٹھا کے لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں اس وقت مجھے کلک کر گئی بات کہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اس رسول کی ایک پہچان یہ بھی ہوگی وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ فرماتے دوسرا دن پھر آیا، میں پھر صدقہ لے کے آیا، پھر تیسرے دن آپ نے اس کو اٹھوا دیا، فرمایا صحابہ آپ کھا لیں، اللہ کا رسول صدقہ نہیں کھائیں گے۔ فرمایا آپ کہتے ہیں چوتھے دن میں نے پھر کھجوریں آگے رکھیں اور پوچھا ما ھذا یا سلمان، سلمان یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیۃ اللہ کا، یہ تو آپ کے لیے ہدیہ اور گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ تو فقال لاصحابہ، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ابسطوا، ہاتھ آگے بڑھاؤ، ابسطوا، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ فنظر الی الخاتم الذی علی ظہر رسول اللہ علیہ وسلم فآمن بہ، فرماتے ہیں وہ آگے بڑھے کھانے کے لیے، میں پیچھے گھوم کے بیک سائڈ پہ آیا، کپڑا سرکایا تو دونوں شانوں کے درمیان میں نے مہر نبوت کو دیکھا، فآمن بہ، اور میں وہیں ایمان لے آیا۔ دو نشانیاں میں نے دیکھی تھی، دو نشانیاں نبوت کی، کہ ان کے دونوں شانوں کے مابین ان کی مہر نبوت ہوگی، پہچان ہوگی۔ امام ترمذی کی روایت، راوی علی المرتضیٰ شیر خدا، بین کتفہ خاتم النبوہ، فرماتے میں نے اپنے نبی کو بارہا دیکھا، ان دونوں کندھوں کے مابین کبوتر کے انڈے کے برابر جو تھی مہر نبوت تھی، وہ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگلی روایت امام حاکم کی مستدرک سے، ولم یبعث اللہ نبیا الا وقد کانت علیہ شامۃ نبوت فی یدہ الیمنی، جتنے بھی پیغمبر آدم سے لے کے عیسیٰ تک آئے، ہر پیغمبر کی رائٹ پام، دائیں ہتھیلی کے اوپر نبوت کا نشان ہوتا تھا۔ بات غور کر رہے ہیں؟ ہر پیغمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے الا وقد کانت علیہ شامۃ النبوۃ فی یدہ الیمنی، دائیں ہاتھ پر۔ فقال ھذہ الشامۃ التی بین کتفی شامۃ الانبیاء قبل انہ لا نبی بعدی ولا رسول، فرمایا میں واحد وہ نبی ہوں جس کی ہتھیلی پر نبوت کا نشان نہیں، جس کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان ہے، اور میرے بعد نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی رسول ہے۔ یہ سگنیفیکنس، یہ لائن آف ڈیمارکیشن اللہ نے کھینچ دی۔ اگر 1,24,000 پیغمبر تشریف لائیں گے، ان کی ہتھیلی پر نشان نبوت ہوگا، لیکن میرے محبوب کی ہتھیلی پر نہیں ہوگا۔ یہ سگنیفیکنس اللہ نے بتا دی کہ ان کی پیشانی کے مابین ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں، پیشانی کندھوں کے مابین۔ امام حسن کی رسید دیتا ہوں جی، آپ نے فرمایا انا رسول من ادرک حیا، فرمایا جس نے مجھے زندگی میں پا لیا میں اس کا رسول ہوں، اس کا رسول ہوں۔ وَمَن یولد بعدی، اور قیامت تک میرے بعد جو پیدا ہوگا وہ بھی سن لے میں اس کا بھی رسول ہوں، وہ بھی سن لے۔ یہ دیکھیں اقرار و اعتراف اللہ کے رسول کا، فرمایا جو آج میرے مابین موجود ہیں، میرے گرد و نواح میں موجود ہیں، وہ سن لے کہ میں اس کا بھی رسول ہوں، اور میرے بعد قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے میں سب کا رسول ہوں۔ کوئی اس بات کو نظر انداز نہ کرے۔ واحد ذات، ذات مصطفیٰ کی
میں حدیث لے رہا ہوں جی، راوی ابی ہریرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی اولاد دکھائی، اور اس اولاد کے اندر آپ نے دیکھا رسالہ ایک نور چمک رہا تھا، ایٹ دا باٹم دیر واز لائٹ، ایک لائٹ تھی بڑی تیز. تو آدم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ تیز روشنی کس کی ہے میری اولاد کے اندر جس بدن سے پھوٹ رہی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا ھذا ابنو کا احمد، یہ تیری اولاد میں سے ایک ایسی ذات پیدا ہوگی جس کا نام احمد ہوگا. هو الاول وهو الآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہوں گے. سب سے پہلے مبعوث ہوئے، وہ اول شافین، اور سب سے پہلے جو ہے وہ شفاعت کرنے والے ہیں. جی اگلی حدیث لیتے ہیں، در منصور تمیم دارش حدیث کے راوی، لمبی حدیث، میں نے ایکسٹریکٹ لیا، اقتباس لیا. فرشتوں نے آپ سے سوال کرنا ہے؟ نہیں کرنا. قبر میں سوال نہیں کرنا، یا آپ کو استثناء مل گیا ہے؟ استثناء ملا؟ نہیں ملا نا، مجھے تو نہیں ملا. آپ میں سے کسی کو ملا تو بتا دیجئے. کویسچن ہے جی جس میں وہ پہلا سوال مر ربک، فیقول ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ نے کہنا اللہ ہمارا رب ہے. رب بھی کون سا ہے؟ جو وحدہ لا شریک ہے. پوچھا جائے گا وما دینک، اور آپ کہیں گے والاسلام دینی. تیسرا سوال من نبیک، ٹھیک کیا کہیں گے؟ ہاں رسالت باب نے ارشاد فرمایا میرا امتی کہے گا وَنَبِيٌّ نَبِيِّ وَهُوَ خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میرے نبی وہ ہیں جو سارے نبیوں کے خاتم ہیں. یہ قبر میں آپ جواب دیں گے میرے نبی وہ ہیں جو سارے نبیوں کے خاتم ہیں. فَيَقُولَانِ لَهُ صَدَقْتَ، دونوں فرشتے کہیں گے دیکھو کتنی سچی بات کر رہا ہے، کیسی سچی بات کرتا ہے کہ اس کے نبی وہ نبی ہیں جو سارے نبیوں کے خاتم ہیں. رسالت ماب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابھی امام بخاری کی حدیث 876 نمبر، ابی ہریرہ راوی، نحن الآخرون، ہم سب سے آخر میں ہیں، والسابقون، سب سے پہلے بھی ہیں. ہم سب سے آخری بھی ہیں اور آپ بھی سب سے پہلے ہوں گے. آپ بھی سب سے پہلے، آپ سے مراد امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام، فرمایا سب سے پہلے بھی ہیں آپ. ابھی اگلی امام مسلم کی حدیث ہے جی، ابی ہریرہ اس کے راوی، انی آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخر میں آیا ہوں. ان مسجدی آخر المساجدی، اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے، سب سے آخری مسجد ہے. اس پر میں ڈیبیٹ نہیں کرتا، وقت کم ہے میرے پاس. آئیے اگلی حدیث لیتے ہیں جی، امام احمد بن حنبل کی مسند احمد بن حنبل سے، حدیث کا نمبر ہے 15903 ہے جی. عبداللہ بن ثابت سے حدیث کے راوی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں پیجز تھے، 1-2 پیجز تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بنی قریظہ کے ایک شخص نے مجھے یہ ڈاکومنٹس دیے ہیں اور اس میں کچھ چیزیں تورات کے اندر ہیں، تورات کی کچھ چیزیں اس کے اندر ریولیشن ہے، وہی ہے. اگر آپ حکم فرمائیں تو ذرا پڑھ کر آپ کو سنا دوں کہ تورات میں اللہ نے کیا کیا فرمایا ہے، تو میں کیا پڑھ کے آپ کو سنا دوں؟ رسالت فتغیر وجہ رسول اللہ علیہ السلام، رسول کریم علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اور عمر فاروق فرماتے میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ میں نے کیا بات کر دی. میں نے عرض کی ردینا باللہ ربا، ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہم اپنے اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں. وبالاسلامی دینا، اور اسلام کے اپنے دین ہونے پر راضی ہیں. وبمحمد رسولا، اور ہم آپ کے رسول ہونے پر بھی راضی ہیں. ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں اور آپ کی کتاب اور آپ کا جو دین ہے اس پر راضی ہیں. رسالت ماب علیہ السلام مسکرائے اور ارشاد فرمایا، سنیں گے؟ ہاں سنیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا. فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا خدا کی قسم جس کے قبضے کے اندر میری جان ہے، لو نزل موسیٰ فیکم، اب اللہ تعالیٰ ان دا مین ٹائم، ایٹ دس ٹائم، اللہ تعالیٰ اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے اندر بھیج دے، فَتَبَعْتُمُوهُ، اور تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے ترک کر دو، لَدَلَلْتُمْ، تم سارے کے سارے گمراہ ہو جاؤ اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. یہ بات آپ کے سننے والی ہے. اگر آپ الرٹ ہو تو میں آپ کو بات سنا دوں. الرٹ ہے؟ سنیے یہ آخری جملہ افتخار صاحب حدیث کا لفظ سنیے. فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا انا حظک من النبیین، اے عمر
میری قیامت تک امت کو پیغام پہنچا دینا کہ نبیوں میں میں تمہارا مقدر ہوں، وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، اور امتوں میں تم میرا مقدر ہو۔ نبیوں میں میں تمہارا مقدر ہوں اور امتوں میں تم میرا مقدر ہو، نہ میں اپنے مقدر کو چھوڑنے پر تیار ہوں، نہ تم کبھی اپنے مقدر کو چھوڑنا، نہ تم کبھی اپنے مقدر کو چھوڑنا۔ دونوں صورتوں سے آپ نے منع فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ زید بن حارثہ کی بات مجھے بڑی زبردست لگتی ہے، لیکن میں نے بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہے، شاید دوبارہ اس کو رپیٹ کروں اگلے جمعے کو اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو زید بن حارثہ امام مسلم کی حدیث کتاب الحدود سے میں نے لی، رسالت امام علیہ السلام کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے والدین بھی رشتہ دار سارے آ گئے۔ اب حدیث کے الفاظ سن لیجیے، امام مسلم کی حدیث ہے جی، الفاظ سنیے گا۔ سارے جب اکٹھے کے آئے نا رسالت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے اندر، پوچھا کریم آقا علیہ السلام نے، من ہاؤلا یا زید، زید یہ سارے کون ہیں؟ تمہارا پوچھ رہے ہیں، آپ کا یہ کون ہے؟ فقال یا رسول اللہ ھذا ابی، یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ میرے باپ ہیں، ھذا امی جو ساتھ کھڑے ہیں وہ میرے چچا ہیں، اور جو اس کے ساتھ ہے ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، فرمایا ھؤلاء عشیرتی، اور یہ راؤنڈ میں کھڑے ہیں یہ سارے میرے خاندان والے ہیں۔ چونکہ میں گھر چھوڑ کے آپ کے پاس آ گیا، اسلام قبول کر لیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے پاس پہنچ گئے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ زید نہ اپنے باپ کو دیکھ کے کھڑے ہوئے، نہ چچا کو، نہ بھائی کو، نہ اور خاندان والوں کو۔ حدیث میں کیا آتا ہے، زید کیا کہتے ہیں، اجلی جلال رسول اللہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کی جلالت، تعظیم توقیر کے سامنے کسی اور کی تعظیم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نیور نیور، کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام معلم انسانیت تھے، جہاں سے ہر ادب کا سوتا پھوٹتا ہے، جہاں سے ہر ادب کا کرینہ پھوٹتا ہے، جہاں ادب کا دائی اور پیرایا جہاں سے پھوٹتا ہے، آپ نے دیکھا کہ باپ سامنے کھڑا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، بچے کا، نوجوان کا احترام لازم ہے۔ فرمایا کم فسلم یا زید، زید کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یہ اپنے والد کو بھی سلام کرو، چچا کو بھی سلام کرو، بھائیوں کو بھی سلام کرو، اور اہل خانہ کو بھی سلام کرو۔ کھڑے ہو کے سلام کیا، اور باپ نے کہا امتی یا زید معنا، زید آؤ چلیں، بڑی مشکل سے ڈھونڈا آپ کو، آؤ چلیں۔ تو زید نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کرتے ما اریدو برسول اللہ بدلا ولا غیرہ، خدا کی قسم اس پوری کائنات کے اندر اللہ کے رسول کا نعم البدل ہے ہی کوئی نہیں، اور نہ ہی میں پسند کروں گا، نہ ہی میں پسند کروں گا۔ جب دیکھا یہ تو بیٹا ہی بگڑ گیا ہے، یہ بیٹا بات نہیں سن رہا۔ اب انہوں نے مخاطب کیا، ایڈریس کیا رسالت امام علیہ السلام کو، پوچھا یا محمد ان ما چوکا بہذا الغلام دیان، اے محمد علیہ السلام آپ فرمائیے کیا قیمت لیں گے؟ ہمارا بیٹا ہے، ہم واپس لینے آئے ہیں، یہ غلام ہے، آپ پیسے بتائیے، ہم پیسے پے کرنے کو تیار ہیں۔ زید کی قیمت آپ سنیں گے کیا قیمت تھی؟ ہاں سنیے آپ نے کیا فرمایا۔ فرمایا ہاں قیمت ہے، اگر تم ادا کر سکو تو قیمت تو ہے اس کی، زید کی تم لے جانا چاہتے ہو، بیٹا تمہارا، بھتیجا تمہارا، بھائی تمہارا، آپ کا، لیکن اس کی قیمت، فرمایا اس کی قیمت ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرمایا اس کی قیمت اللہ وحدہ لا شریک ہے، وانی محمد الرسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وانی خاتم الانبیاء ورسولہ، اور یہ بھی اعتراف کرو کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے۔ امام مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جی، جہاں گواہی دی اللہ کے رسول ہونے کی، وہاں آپ نے یہ بھی گواہی دی کہ اس بات کا بھی اعتراف کرو کہ تم کیا ہو، میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم ہوں۔ دیکھتے ہیں جی یہ مرزا کو پلانٹ کس نے کیا تھا، بہت دفعہ بات دہراتا ہوں، اور پھر کوئی مرزا کی اپنی زبانی دیکھتا ہوں کہ مرزا نے کیا بات کی جی، سٹیپ بائی سٹیپ چلتا ہوں، بات ہوگی پوری۔ تو یہ جی ایکسٹریکٹ ہے، آئی ایم دا سیلف امپلانٹڈ پلانٹ آف دا برٹش گورنمنٹ، غلام احمد قادیانی کا، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے ہی کنفیسڈ ہز سن ناٹ ایڈمٹڈ، وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کر رہا ہے۔ آئی ایم دا سیلف پلانٹڈ پلانٹ آف دا برٹش گورنمنٹ، گورنمنٹ شوڈ ٹیک گریٹ کیئر ریگارڈنگ دس سیلف امپلانٹڈ پلانٹ، کہتے ہیں میں گورنمنٹ آف برٹش کا میں ایک پلانٹڈ ایک پودا ہوں، اور گورنمنٹ کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔
should instruct its officer to treat me and my جماعت, اور برٹش گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی جماعت کو اور مجھے اس طرح ٹریٹ کرے, اپنے آفیسرز کو حکم دے کہ میری جماعت سے اچھا برتاؤ کریں, with special kindness and favor, مجھے اسپیشل کائنڈنس دیں اور فیور دیں. اور family has never hesitated in shedding their blood in the way of the British rulers, کہتے ہیں میرے خاندان کے کسی فرد نے کوئی دقیقہ فروغ گزارش نہیں کیا, ہم نے اپنا خون برٹش گورنمنٹ کے لیے بہایا, and did not stop from laying down their lives, اور ہم نے اپنی زندگیاں قربان کرنا نہیں چھوڑی. neither do they hesitate now, اب بھی یہ وقت ہے کہ ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پورے فالوور جو ہیں اب بھی برٹش گورنمنٹ کے قدموں پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں. from my early age till now, میری ابتدائی حیات سے لے کے اب تک, when I am 65 years of age, میں 65 سال کا ہو گیا, I have been engaged with my pen and tongue, میں اپنے قلم کے ساتھ اور اپنی زبان کے ساتھ میں انگیج ہوں in an important task, ایک بڑا اہم کام کر رہا ہوں, to turn the hearts of the Muslims, میں مسلمانوں کے دل کو بدل رہا ہوں, towards the true love and goodwill and sympathy for the British government. میری زندگی کا منتہائی مقصود یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے دل بدل کر ان کے دل میں برٹش گورنمنٹ کی محبت ڈال دوں, ہمدردیاں ڈال دوں, سب کچھ ڈال دوں. برٹش گورنمنٹ اینڈ ٹو obliterate the idea of jihad from the hearts of the stupids, یہ بے وقوف احمق مسلمان جو جہاد کی بات کرتے ہیں, میں ان کے دلوں سے جہاد کا تصور بھی کھرچ کے باہر پھینکنا چاہتا ہوں. آج اگر جہاد نہ ہوتا, افغانستان آزاد ہوتا. چلیے اس پر بات نہیں کرتے, بات کہیں اور چلی جائے گی. دیکھتے ہیں جی کوئی تھوڑی سی بات میں نے جہاد کے حوالے سے کرنی ہے. جی مجھے اللہ کرے مل جائے, میں نے کہیں رکھا تھا مرزا کا جو جہاد کے حوالے سے مرزا کا جو کلام تھا, اشعار مجھے اگر مل جائیں تو. یہ بچے میرا سامان پیک کرتے ہیں اور وہ مرزا کے اشعار تھے جہاد کے حوالے سے. آئی ٹرائی میں, ہاں یہ مل گیا جی. یہ ہے جی روحانی خزائن, اور جلد ہے 17, والیوم 17, اور پیج ہے 28-29. اب سنیے مرزا کے اشعار سنیے. کہتا ہے رب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال, اب چھوڑ دو, یہ مرزا کا کلام ہے, اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوستو خیال, دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و قتال, اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے, دین کی تمام جنگوں کا اختتام ہے, اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے, اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے, دشمن ہے خدا کا وہ جو کرتا ہے اب جہاد, منکر نبی کا ہے جو رکھتا ہے یہ اعتقاد. یہ مرزا نے کہا کہ جہاد چھوڑ دو. جہاد چھوڑ دینا چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. ہاں آئیے ایسا اسے کہے نا جہاد چھوڑ دے, پھر آپ افغانستان لے کے دیکھیے گا. علامہ اقبال کی روح تڑپ اٹھی. علامہ اقبال نے کہا فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ کہ یہ زمانہ قلم کا ہے. کہتے فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے, دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر. کہتے اب تلوار یا آرمز کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اقبال کہتے ہیں لیکن جناب شیخ کو معلوم نہیں کیا مسجد میں یہ واز ہے بے سود و بے اثر. علامہ اقبال کہتے ہیں مت بھولو, تم چاہتے ہو کہ مسجدوں میں بیٹھ کے یہ واز کرو گے مسلمانوں کو کہ جہاد چھوڑ دو. مسلمانوں کے رگ و ریشے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد کی محبت خون کی طرح دوڑ رہی ہے. تم مسجد میں کیسے اعلان کرو گے جا کے کہ جہاد چھوڑ دو. اقبال نے کہا ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے, اس میں شیخ سے پوچھتا ہوں جو کلیسا نواز ہے, عیسائیوں کا پروردہ ہے, اس سے پوچھتا ہوں مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی تو ہے شر, کیا ایسٹ میں جنگ لڑنا شر ہے؟ اور وہاں فرسٹ ورلڈ وار اینڈ دا سیکنڈ ورلڈ وار, وہاں جنگیں ہوتی رہیں, وہ سب درست ہے, لیکن سب کانٹیننٹ کے اندر جہاد ختم ہو جانا چاہیے. مشرقی میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی یہ شر. حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا بات, اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر. قادیانیت کے کفر پر شک کرنا, قادیانی کے کفر پر شک کرنا کیا ہے؟ کیا ہے؟ Is it right?
من طلب منہ علامتن، جو قادیانی سے علامت مانگے، یہ کہے کہ اگر تمہارا مرزا خدا رسول تھا تو بھلا ذرا مثال سے ثابت تو کرو. کیا کرو؟ ثابت کرو. من طلب منہ علامتاً فقط کفر، اس نے کفر کیا. لقول النبی لا نبی بعدی، اس نے لا نبی بعدی کے قول کا انکار کیا اور خود بھی دائرہ کفر کے اندر جو ہے شامل ہو گیا. ہمارے دفاتر کے اندر زہریلی اقلیت موجود ہے. ہائے کاش ہمیں سمجھ آ جائے. قادیانی کا بیٹا، اس کو ملازم رکھ لو، اس کو ملازم. جو خود مرتد ہو گیا، جو خود دین اسلام سے پھرا، اس کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں ہے. مرتد کی اولاد کافر ہے. سنیے گا، مرتد کی اولاد کیا ہے؟ اس سے لین دین، اس کو امپلائی رکھنا، اس کے ہم ملازمت کرنا، اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، احادیث موجود ہیں. لیکن مرتد کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میرے بات سمجھ کے میں نے کیا ڈفرینس سمجھایا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات جو ہیں ان میں تردد و تحفظات ہیں، ریزرویشنز ہیں. وہ مسلمان ہونے کے مدعی ہیں اور اسی بنا پر دستور پاکستان میں ہے نا قادیانی کافر ہیں، ہے نا 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا میرا خیال ہے. آئین میں جو ترمیم ہوئی، امینڈمنٹ ہوئی، تو وہ مانتے ہیں اس کو؟ وہ تو نہیں مانتے، وہ تو ہمیں کافر کہتے ہیں. اس ترمیم کے تحت جو دستور پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، ہم اسے کیسے تسلیم کر لیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگلی بات یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی نے چند سکوں کے عوض، میں کوشش کرتا ہوں بات کو سمیٹ دوں، چند سکوں کے عوض مرزا قادیانی نے جو ہے امت مسلمہ کے ایمان کا سودا کیا. ایسا ہوا نا، برٹش گورنمنٹ سے اسے چند سکے لیے اور پوری ہماری نسلیں کفر و ارتداد کے اندر اسے دھکیل کے رکھ دیں اور گمراہی کی دلدل میں اتار دیا. ایسا ناسور یہ قادیانیت جو اب تک اسلام کے بدن پر رس رہا ہے، جس کا درد ایک صدی گزرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوا. آج بھی ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کاش ہمیں سمجھ آ جائے. ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں. یہ وہ شراب کی بوتل ہے جس کے اوپر آپ نے آب زمزم، آب طہور کا لیبل چسپا کر رکھا ہے. یہ وہ پورک، وہ ہیم، یہ سور کا وہ گوشت ہے جس کے اوپر آپ نے گائے کے گوشت کا لیبل چسپا کر رکھا ہے. کتنی زہریلی اقلیت ہے یہ، کتنی زہریلی مائنارٹی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، علامہ محمد اقبال سے کہا تھا، آپ مرزا کی تکذیب کیوں مت کریں، یہ مولویوں کے معاملات ہیں، مولویوں کے ایشو ہیں. علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہندو جو ہے مقام نبوت کی تقسیم تفہیم کر ہی نہیں سکتے. ہندو کو ادراک ہی نہیں کہ مقام نبوت کیا ہے. ہمارا مرکزی عقیدہ وہ ختم نبوت ہے. جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، اقبال نے کہا تھا، ہمارے نزدیک وہ کافر ہے. اقبال نے کہا، پنڈت میری بات سنو، معاملہ آج کا نہیں ہے، مجھے اپنی آنے والی قوم کے مستقبل کی فکر ہے کہ مرزیت کے نام پہ میرے لوگ کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں. ان کی صفوں کے اندر یہ لوگ موجود ہوں گے، کیموفلاج ہوں گے، ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کے ایمان اور عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیں گے. اقبال نے کہا تھا، مجھے قطعاً اب فکر نہیں ہے، مجھے آنے والے وقت اور قوم کی فکر ہے. میں اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کیا بات ہو جائے گی. مولانا شاہ احمد نورانی جب بھٹو سے ملے، تحریک ختم نبوت چلی تھی، تو بھٹو نے کہا تھا کہ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ایسا مسئلہ اٹھا دوں جس کا تعلق محراب و ممبر کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے. یہ مولویوں کے پرسنل ایشوز ہیں. فائنلٹی آف دا پروفیٹہڈ، دیٹ از دا پرسنل ایشوز آف دا مولاناز. مولویز کہتے ہیں ان کے ایشوز ہیں. مولانا نورانی نے بات بہت اچھی کی. اس نے کہا، بات ہے بھٹو، آپ پرائم منسٹر ہیں، یو آر الیکٹڈ پرائم منسٹر، آپ منتخب شدہ پرائم منسٹر ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے، اگر آپ کی موجودگی کے اندر کوئی بندہ آپ کی پرائم منسٹر شپ کا دعویٰ کر دے کہ میں پرائم منسٹر ہوں، بھٹو نے کہا تھا، ہی از میڈ اینڈ ریبیلیس، وہ پاگل ہے، بے وقوف اینڈ اسٹوپڈ. اس نے کہا، تیری کرسی پر، آپ کی کرسی پر کوئی دعویٰ کر دے، وہ ریبیلیس بھی ہے، وہ میڈ بھی ہے، وہ سینٹیمنٹل بھی ہے، اسٹوپڈ بھی ہے، اور میرے نبی کی مقام محمود کی کرسی پر ہاتھ پڑ جائے اور ہم کچھ بات بھی نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہتے دیٹ از میٹر.
بھٹو نے اس بات کو تسلیم کیا کہ میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، میں اس چیز کو نیشنل اسمبلی کے اٹھاؤں گا۔ بات ہوئی، میں جی بات ختم کرتا ہوں، آپ اجازت دیجیے نا اگلے جمعے کو پھر کچھ بات ہو جائے۔ نہیں، میں آپ کے سامنے ایکسٹریکٹس جو ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ پریزنٹ کروں گا۔ میں اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ دین آپ کا کیا ہے، تو اقبال نے کہا تھا دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغاز ادب۔ اقبال نے کہا تھا میرا دین تو جو مجھے سمجھ آیا وہ یہی ہے جس کی انتہا عشق ہے اور آغاز ادب ہے، میرے نبی کے محبت میں جل جانے کا نام ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنی ہے تو اقبال کے اشعار، then I'll conclude my sermon today۔ قول النبی علیہ السلام قول اللہ تعالی، رسالت امام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت دنیا، اے محمد علیہ السلام اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم دنیا کو بھی پیدا نہ کرتے۔ ایک لولاک لما خلقت الافلاق، اے محبوب کریم علیہ السلام حدیث قدسی اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو ہم افلاق کو بھی پیدا نہ کرتے۔ لولاک لما اظہرت الربوبیۃ، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو میں اس کائنات پر اپنا رب ہونا ظاہر ہی نہ کرتا۔ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید میں دنیا میں نہ ہو نہ تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو۔ خیمہ اقبال کہتے ہیں جو اللہ کا نام لیا جا رہا ہے یہ بھی ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفنا اللہ کا ذکر دیکھے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سنتے ادا فرمائیے۔